नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। एक तरफ जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क का वो आप देख रहे होंगे। ज़ाहिर है हुकूमत माशी चैलेंजेस से निमट रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके दहशत गर्दी का मसला है, उसके ऊपर भी पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग और कुछ हिकमत अमली सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम चीज़ों पे काम जारी है और वो है चंद आइनी तरामीम कह लें या आप रूल ऑफ बिजनेस में तरमीम कह लें या इसी तरीके से कोई एक्ट के हवाले से जो है हुकूमत काम करने जा रही है। और तीन चार चीज़ें इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वक्त की ज़रूरत है। हम उसको आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में जो अहम तरीन हमारे गेस्ट हैं उनके सामने रखना चाहते हैं। और तीन चार चीज़ें कौन सी हैं वो ये है कि इस्लामाबाद में नुमाइंदा हुकूमत और असम्बली कायम की जाएगी और वफाक से इस्लामाबाद हुकूमत को इख्तियार मुंतकिल किए जाएँ। मेयर इस्लामाबाद अपनी असम्बली को जवाबदेह होगा, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस होंगे उनके। आईसीटी गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान की तरह खुद मुख्तारी होगी। पार्लिमानी सब कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं और ये अहम तरीन लोग उसमें शामिल हैं और अब ये इस सिफारिशात को वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्यात एहसन इकबाल की सरबराही में जो कमेटी कायम है उसमें पेश कर दी जाएगी। तो बहुत ही अहम इसमें कानून साजी की ज़रूरत है, एक्ट की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। दूसरा एक और बहुत ज़्यादा डिस्कशन है कि अगर इस्लामाबाद को एक सूबे के तर्ज पे या गिलगित बल्तिस्तान के तर्ज पे आइनी आप इख्तियारात दे रहे हैं तो पाकिस्तान में मज़ीद 13 या 15 सूबों की ज़रूरत है। तो इस पर भी कानून साजी की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो जमहूरियत की असास है यानी ज़िली हुकूमतें और ज़िली निज़ाम, इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट किया जाए, इंतखाबात कराए जाएँ ताकि चारों सूबों में ज़िली निज़ाम कायम हो, माली और इंतज़ामी इख्तियारात आवाम यानी निचले दर्जे तक चला जाए। इसके साथ साथ एक बहुत ही और अहम तब्दीली सामने आई है और वो ये है करारदाद की सूरत में, और वो है पंजाब में। और वो सूबा है कि पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट के तर्ज पर कौमी असम्बली और सेनेट के तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम की तजवीज़ दी गई है और ये करारदाद मैंने सुना है कि जी पेश कर दी गई है और मंजूर भी हो गई है। तो अब देखना है कि इस पे आगे क्या सूरत हाल है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा JUI। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ हैं रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, कई दफ़ा अहम तरीन ओहदों में भी रहे हैं रियाज फतियाना साहब, आजकल रहनुमा PTI हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये जो आपका इस्लामाबाद में नई दिल्ली के तर्ज पर असम्बली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिशात की गई हैं, वो क्या है दरअसल, वो थोड़ा सा आगाही दें लोगों को। ठीक है जी। पाकिस्तान के आइन की जो आर्टिकल 1 है वो ये बताती है कि पाकिस्तान का मतलब है 4 सूबे और एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अब गोया के ये फेडरेटिंग यूनिट तो इस्लामाबाद का कैपिटल है लेकिन ये सूबा नहीं है, लेकिन इसको फेडरेटिंग यूनिट चूँकि माना गया है तो यहाँ फेडरेटिंग यूनिट का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो हुकूमत का ढांचा है वो होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। सादा लफ्ज़ों में ये है कि इस्लामाबाद की बिल्कुल साथ रावलपिंडी है, वहाँ लोगों के 3 वोट हैं, एक कौमी असम्बली का वोट, एक सूबाई असम्बली का वोट, एक लोकल गवर्नमेंट का वोट। इस्लामाबाद में 1 वोट रहा, सिर्फ वफाकी जो MNA बनते हैं पार्लिमान के मेंबर, उनका वोट रहा। सूबाई असम्बली है नहीं, सूबाई गवर्नमेंट है नहीं, म्यूनसिपल गवर्नमेंट पहले नहीं थी, वो बनी है, लेकिन चलो इलेक्शन नहीं होते लेकिन मौजूद है।
تو یہ بہت عرصے سے اس پہ حکومتیں سوچتی رہی ہیں، یہ حکومت بھی سوچ رہی ہے. تو مختلف چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں، لیکن جو مشاورت ہے، جو تجاویز چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں ایک باقاعدہ الیکٹڈ اسمبلی بنائی جائے. ہمیں معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے اسٹیٹ کے 3 ڈھانچے ہوتے ہیں. ایک ایگزیکٹو ہے، تو یہاں ایگزیکٹو ہو، ایک لیجسلیچر ہوتا ہے، یہاں بھی لیجسلیچر ہو. دیٹ مین الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو، لوکل اسمبلی کہہ لیں، اسلام آباد اسمبلی اس کا نام رکھ لیں. جتنے بھی بندے بنا دیں، 20 آدمی 30 آدمی جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں، خواتین ممبر بن جائیں، کوئی ٹیکنوکریٹ بن جائیں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں. وہ اپنا وہ لیڈر چنے، اس کا نام آپ چیف ایگزیکٹو رکھ لیں، چیف منسٹر رکھ لیں، جو بھی رکھنے رکھ لیں. اور اس کے پاس وہ تمام پاور ہونی چاہیے جو صوبے کی اسمبلی کے پاس ہے، اور وہ اپنی ایگزیکٹو خود چنے، چیف منسٹر چنے، منسٹر چنے، اور اس کے نیچے جو سول سروس ہے یا سول سروس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ویسے ہی ہونے چاہیے جو کسی صوبے میں ہیں. جھیبی گلگت بلتستان بہت قریب ماڈل ہوگا اس کا، کیونکہ وہ عملاً ہم نے اس کو صوبے کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے، آئین میں نہیں ہے، لیکن اس پہ اپنا چیف منسٹر ہوتا ہے، اپنی اس کی اسمبلی یا پوری گورنمنٹ ہے. اور ہائی کورٹ تیسری ہوتی ہے جوڈیشری ہماری لوکل ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، اگرچہ ہائی کورٹ کی اسلام آباد سے باہر کی بھی جوسڈکشن ہے، لیکن چلو ایک اسٹرکچر ہمارا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ تجاویز مختلف فورم پہ زیر بحث ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کیبنٹ کی کمیٹی، وہ اس کو ڈیلیبریٹ کر رہی ہے. یہ اس کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں ہیں. اچھا سر، میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا یہ جو آپ جو کمیٹی سفارشات دے رہی ہے، اس کے لیے کوئی باضابطہ 2/3 میجورٹی سے کوئی قانون سازی ہوگی، یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایکٹ 2025 منظور کیا جائے گا جیسے کہ میں پڑھ رہا تھا، اور وفاقی حکومت کی ایڈوائز پر صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 258 کے تحت حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں، جیسا کہ GB آرڈر 2028 جاری کیا گیا تھا. رول آف بزنس 1973 میں بھی تبدیلی کی جائے گی. تو یہ آپ، اور یہ بھی کہ 2 شیڈیول ہوں گے، شیڈیول اے میں داخلہ، پولیس اور مانیٹرنگ وہ وفاق کے پاس ہی رہے گا، اور دوسرا جو شیڈیول ہے اس میں 26 محکمے ہوں گے. یہ سفارش کا ہے. تو قانون سازی کے حوالے سے ذرا بتائیے سر، اس کو کیسے کیا جائے گا؟ دو مختلف چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. ایک تو میں عرض کر دوں جو شیڈول کی بات کی، صوبے کے اگر آپ رول آف بزنس دیکھیں نا تو اس میں ڈپارٹمنٹ تقسیم ہے 30-32 کے قریب. لوکل گورنمنٹ، پولیس، لینڈ ریونیو، کمیونیکیشن، بلڈنگ، ایگریکلچر وغیرہ وغیرہ. تو صاف ذرا یہ ڈپارٹمنٹ یہاں بھی آئیں گے. یہ الگ رائے سے کہ یہاں چھوٹے لیول پہ ہوں گے یا ڈپارٹمنٹ گروپ ہو جائیں گے، 5-6 ڈپارٹمنٹ ایک میں مرج ہو جائیں گے، 5-6 ایک میں مرج ہوں گے. GB میں بھی ایسا کیا گیا. ایک تو یہ ہے. کچھ محکمے جو ہیں جو صوبوں کو ہیں، تجاویز یہ ہے کہ شاید وہ وفاق کو دیے جائیں، خاص طور پہ پولیس، انٹیریئر اور لینڈ ماسٹر پلان والا. یہ انڈیا میں اگر آپ ماڈل دیکھیں دہلی کا، دہلی کی آبادی کوئی 2.5 کروڑ، 2.25 کروڑ، 2.5 کروڑ ہے. اسلام آباد کی آبادی ابھی 20 سے 25 لاکھ بن جاتی ہے، تو بہت چھوٹا یونٹ ہے یہ. تو یہ تینوں پاور وفاق کی وجہ سے، کیونکہ وفاق سب کا مشترکہ ہوتا ہے اور پاکستان میں تو خاص حالات بھی ہیں، تو یہ 3 پاور جو ہیں، پولیس کی، انٹیریئر کی اور ماسٹر پلاننگ کی یا لینڈ کی جو بڑے چیزیں ہیں، وہ دی جائے گی فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کیپٹل کی الگ گورنمنٹس ہیں، جیسا کہ واشنگٹن ہے یا جیسا کہ یہ اپنا انڈیا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ اس کی طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو کیسے عمل میں لایا جائے گا. آپ نے خود ہی 3 ذکر کر دیے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے اچھا کام تو یہ ہے کہ اس کو یہ بنایا جائے، آئین کی امینڈمنٹ ہو، اور آئین کی امینڈمنٹ میں ایک یہ سسٹم بنا دیا جائے، اور اس میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آباد کے جو ممبر ہیں وہ نیشنل فائنانس کمیشن میں بھی بیٹھیں گے، سینٹ میں بھی جائیں گے وغیرہ. وہ شاید لمبا کام ہے. دوسرا کام ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کریں، جو آپ نے پاکستان کا آرٹیکل کوٹ کیا، اس میں لکھا گیا ہے کہ جب تک پارلیمان لا نہیں بناتی، صدر پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے یا GB کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ اپنے طرز پہ حکومت کا نظام بنا سکتے ہیں. اس کے تحت 1981 میں 1981 میں ضیاء الحق صاحب نے یہ طے کر دیا تھا، PO ورڈ جسے ہم کہتے ہیں پروویژنل آرڈر 1. اس کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں کے جو چیف کمشنر وغیرہ ہیں، ان کے پاس چیف منسٹر کی اور پروونشل گورنمنٹ کی پاور ہوگی. تو ایسے ہی صدر صاحب ایک نیا آرڈر جاری کر سکتے ہیں جس کے تحت وہ اسمبلی بھی قائم کر سکتے ہیں، چیف منسٹر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا کمزور کام ہے.
ویلکم بیک جی ظفر اللہ صاحب، آپ دونوں مہمانوں کے سوالات جو بھی اٹھائے ہیں اس پہ جوابات آپ جو بھی دینا چاہیں دیں، لیکن میں یہاں ایک دو چیز رکھنا چاہتا ہوں، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ جب نئی دہلی کے طرز پر بات کی جا رہی ہے تو وہاں ہریانہ اور دہلی کے دیگر قریبی اضلاع کے کچھ حصے بھی ریاست دہلی میں شامل کیے گئے، تو کیا یہاں بھی اسلام آباد میں بھی آپ جب اسلام آباد ٹیریٹری کریں گے تو کچھ قریبی ایریاز کو لیں گے؟ پھر جب گلگت بلتستان کی بات کی جاتی ہے تو گلگت بلتستان کا رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے اور اسلام آباد کی آبادی 13 لاکھ ہے، رقبہ بھی 906 مربع کلومیٹر ہے، تو ظاہر ہے بڑا فرق ہے۔ تو اس صورتحال میں جب آپ اس ٹیریٹری میں جائیں گے تو اور وہاں پہ 72 نشستیں تھیں آپ کے، اور اسلام آباد کی یہاں 3 نشستیں، دہلی میں 72 نشستیں تھیں، تو اس کو کیسے بیلنس کریں گے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ کوئی صوبے کی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا صوبہ بن رہا ہے، یا اس کو جو پنجاب یا پاکستان کے مزید صوبے بنانے ہیں اس بحث سے اس کو الگ کرنا چاہیے، چونکہ پاکستان کے آئین نے سو فار اس کو طے کر دیا ہے کہ یہ صوبہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی تجویز ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے۔ انہوں نے وفاق کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 4 صوبے ہیں اور ایک ہی ہماری یہ ٹیریٹری ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ اس کو سادہ لفظوں میں ہم فیڈریٹنگ یونٹ کہہ سکتے ہیں یا فیڈرل ٹیریٹری کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر لوکل گورنمنٹ سیلف ڈٹرمنیشن کے اصول کے اوپر بنانی چاہیے، جیسا کسی صوبے کے اوپر ہے۔ اگر فرض کیا یہ جی بی کے اوپر ہم نے پہلے پیپل پارٹی کے زمانے میں ایک ان کو خود مختاری دی گئی اور 2017 میں ہماری حکومت نے اس کو آگے کر دیا، اس سے بلوچستان کا سندھ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ اس میں جو ہوتا یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو گورنمنٹ ہے 1981 کے قانون کے تحت، آرڈر کے تحت چیف کمشنر چلاتا ہے، سیکرٹری چلاتے ہیں، یہ چلی جائے گی الیکٹڈ لوگوں کے پاس، یا کچھ فیصلے وفاق کا فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر کرتا ہے، فیڈرل منسٹر کرتا ہے، وہ نیچے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا کسی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، تو لوکل اٹانومی ہے پاکستان کے آئین کے اندر۔ میں اس بات کو سمجھنے سے ہر لحاظ سے قاصر ہوں کہ نہ یہ صوبہ ہے بن رہا ہے، نہ یہ کہ ہے کہ کسی کے پاور جو ہے صوبے کی یہاں منتقل ہو جائیں گے، یہ وسائل منتقل ہوں گے۔ اس کا ایک پریکٹیکل ہمارے پاس موجود ہے کہ جب گلگت بلتستان میں جو ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑا ہے، سوائے کہ سیکرٹری جو ہمارے کشمیر افیئر تھے ان کی پاور کم ہوئی ہے، یہاں بھی چیف کمشنر کی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ تو میونسپل فنکشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس چلا جائیں گے، سی ڈی اے کے لے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو کوئی ہماری سمجھ میں تو کوئی چیز نہیں آتی، جتنا کچھ میرا علم یا مطالعہ ہے۔ دہلی کا بات اور ہے، وہ صوبوں کی جیسے ستیانہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، وہ ان کے ہاں معاملہ ڈیفرنٹ ہے، سمپل میجارٹی سے ان کی پارلیمان صوبے بناتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں سینسٹیوٹی ہے۔ انہوں نے پنجاب کو یا اور ریکنفیگریشن جب کی تو اس میں انہوں نے یہ چیزیں کہ ہمارے یہاں اس تجویز میں کوئی ایسی چیز زیر بحث نہیں ہے، پیورلی اور سمپل اسلام آباد کی ایک لٹل بٹ مور جو ہے گورنمنٹ مراد ہے جو ایک ڈیموکریٹک کنٹرول سے چلے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں ہمارے۔ ایک بات اور، اصل میں یہ کوئی خفیہ پروگرام نہیں ہے، ایک تو یہ ہماری پارٹیوں کی منشور میں ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ 81 سے یہ ایک ماشاء اللہ آرڈر کے تحت چل رہا ہے اسلام آباد کا نظام، PO1 کے تحت۔ پھر ایک فیڈرل کیبنٹ کی ایک کمیٹی ہے جس میں بہت سارے وزیر ہیں، جو یہ کمیٹی اس نے ہمیں 5 میٹنگز کر چکی ہے، ان کی ایک سب کمیٹی ہے جس میں بھی شامل ہوں، تو ایک لمبے مشاورت کے تحت چل رہی ہے۔ اور یقیناً میں کہہ نہیں سکتا، لیکن گورنمنٹ نے اگر ایک کمیٹی بنا کے اس کو، کمیٹی بنے ہوئے کوئی 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی ایک دن کی تو بات نہیں ہے، تو غالباً میڈیا میں کچھ ایک انیشل پرپوزل جو ہے وہ آ گیا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، میری خواہش بھی یہی ہوگی کہ جب بھی تجویز یہ کیبنٹ کمیٹی فرم اپ کرتی ہے وہ صاحبزادہ کیبنٹ میں جائے گی، اور جب کیبنٹ میں جائے گی تو یقیناً میرا اپنا خیال یہ، شاید میں نے سنا بھی ہے دائیں بائیں سے، کہ یہ تمام لوگوں سے شیئر کی جائے گی، شہریوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے اسلام آباد کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اور تمام پارٹیوں سے بھی شیئر کرنی چاہیے۔ اس میں کون سی خفیہ بات ہے، ایک اچھا کام ہے تو سب کو مل جل کے کرنا چاہیے۔ تو میں اس کو پھر یہ سم اپ کروں گا کہ یہ ایک سمپل اسلام آباد کے جو کہ ایک یونٹ ہے ہمارا الگ، جو ٹوٹل بیوروکریسی چلاتی ہے، میکسیمم جو ہے منسٹر انٹیریئر، اس میں عوام کے کسی نمائندے کا کوئی دخل نہیں ہے،
یہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ ہوں، اپنے معاملات سارے حل کریں بس. اور اس کی مثال یہ دی. اچھا سر، میرا یہی سوال تھا. ظفر صاحب میرا سوال یہی تھا کہ آپ نے کہا گلگت بلتستان بن گیا تو اس سے دوسرے صوبوں کو یا لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، جو تھوڑا سا اگر آپ وضاحت دے دیں تاکہ پھر میں کامران صاحب کی طرف جاؤں، کہ آیا اس کی ضرورت، ظاہر ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، آپ ایجاد کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، ہم ایجاد نہیں کرنے جا رہے ہیں. آئین نے یہ طے کر دیا ہے کہ صوبوں کے علاوہ یہ ایک ٹیریٹری ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اختیار کون چلائے گا. اس کے دو ہی آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں سول سروس چلائے گی، ایک یہ ہے کہ عوام کے نمائندے چلائیں گے. سول سروس چلا رہی ہے ضیاء الحق صاحب کے آرڈر سے. ہماری خواہش یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے چلائیں. یہ بات ہے. اس کا صاف ذرے ہم صوبہ نہیں بنا رہے، نہ بن سکتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ جی بی میں ایک طرز کے اوپر انہوں نے بھی، ہم نے لوکل اٹانومی دے دی، ان کے الیکشن ہوتے ہیں، ان کی اسمبلی ہے، ان کو سارے فسکل پاور، ایڈمنسٹریٹر پاور کشمیر اویئر کی وزارت سے، شمالی علاقہ جات کی وزارت سے لے کے ان کو دے دیے گئے، وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. اس کے پنجاب کے اوپر اسلام آباد پہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے. اسلام آباد میں کچھ پاور نیچے گئی ہے. پنجاب کے کے پی بلوچستان پہ کوئی اثر نہیں پڑا، نہ پڑنا چاہیے. یہ تو صوبہ بھی نہیں بن رہا، سینٹ میں جائیں گے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی صوبہ بن سکتا ہے. 20-25 لاکھ کے لوگوں کا کیا صوبہ بنے گا یہ؟ ٹھیک ہے. اور آخری فکرہ کلیئر ہو گیا. آپ نے بتا دیا. وہ الگ بات ہے، وہ الگ ہے. صحیح ہے. کامران مرتضی صاحب آپ نے کیا تھا اور وہ سوال بالکل واضح انہوں نے کر دیا کہ ضرورت کیوں ہے، اور ضرورت کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو دیا جائے، اور آئین میں انہوں نے کہا پوائنٹ موجود ہے، اور اس سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا ہے گلگت بلتستان کے طرز کا. تو سر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں موقع صحیح نہیں ہے. پرووائڈ آئندہ کبھی کر دیے جائیں گے، ابھی تک جو ہے وہ نہیں دیے گئے. ویسے ایک اور جو ہے نا وہ شک اس سے پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی الیکٹڈ لوگ اس کو چلائیں گے تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، مگر ویسے بائی دی وے یہ کب سے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے، اور کس طرح سے اس الیکٹڈ باڈی کو، لوکل باڈیز کو اس معاملے کو رکوا کے اور چلانے سے جو ہے روکا گیا. اس کو کبھی عدالتوں سے اور کبھی کہاں سے اور کس طرح سے مینیج کیا گیا. یہ ایک اپنی تاریخ نہیں رکھتا کہ اس آئی سی ٹی کو الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان سے چلانے سے کسی نہ کسی طرح سے اسی حکومت نے، اسی کے لوگوں نے اس کو رکوایا. یہ ماضی ہے نا ہمارا. تو پھر آج تک تو میرا ماضی ایسا ہو کہ میں جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی نہ ہونے دوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں مستقبل کے بارے میں جو ہے نا یہ بتاؤں کہ جی نہیں، یہ میں تو میری نیت یہ ہے، اور یہ نہیں کہ یہ اپنا لوکل باڈیز کوئی آج کل سے نہیں ہے، کوئی معمولی سی تاخیر ہوئی ہے. یہ میرا خیال بڑی لمبی تاخیر ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ عدالتوں میں جس طرح سے معاملات کو مینیج کیا گیا ہے اس کو بھی ہم نے بعض اوقات وٹنس کیا ہے. تو اس بات پہ اعتماد نہیں آ رہا، مگر سٹل جو ہے نا ہر چیز جو ہے وہ اس بات کے تابع ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو جو آپ کے پاس انیشل پرپوزل ہے ان کو شیئر کر دیں. اور جب آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر واہ کہ کیبنٹ کی سطح پہ کوئی کمیٹی، کیبنٹ نے چلے ابھی 2 4 5 6 مہینے میں کچھ کام کر لیا ہوگا، اس میں آپ اس کو پارلیمان میں یا کم از کم اخباروں میں اس کو مشتہر تو کر دینا، تاکہ اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوگی. کوئی چیز جو ہے نا پرپوزل سامنے آئیں گے، ہم بھی کوئی انپٹ دے پائیں گے. مگر یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ معاملات کو کہ کسی کو کچھ پتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، یعنی بیرسٹر صاحب کو پتا ہے، کم از کم مجھے تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ جو ہے نا اتنا علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اپنی رائے دوں گا تو ظاہر ہے وہ کسی شک و شبے سے پاک نہیں ہوگی. ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ کا ماضی جو ہے وہ یہاں پہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہونے دے رہا. کامران صاحب یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اس لیول تک پھیلایا جائے کہ
کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، پارلیمنٹ میں آئیں، تمام سیاسی جماعتوں کو ڈرافٹ دیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں بہت معمولی سی کام ہے کہ آلریڈی آئین میں یہ سب چیزیں ہیں، وہ ٹیریٹری ہے اور اس کو ایک اختیار دینا ہے، اور سول یعنی جو بیوروکریٹ چلا رہی تھی اس کو چینج کر کے گلگت بلتستان کے طور پر الیکٹڈ ممبران کو دینا ہے. تو سر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو مستحق کیا جائے. اتنا تو پوچھ لیجئے کہ یہ الیکٹڈ ممبرز کا جو کانسیپٹ ہے لوکل باڈیز کا قانون موجود ہے نا، وہ کب سے جو ہے نا وہ اس کو ابنڈن کیا ہوا ہے، ہم نے کب سے ہم نے چھوڑا ہوا. اور اس میں عدالتوں کی احکامات کے باوجود عدالتیں حکم کرتی رہی کہ اس تاریخ تک الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کس طرح سے مینج کیا. کبھی اس میں امینڈمنٹ آتی تھی، کبھی امینڈمنٹ جاتی تھی، کبھی اس میں پٹیشن فائل ہوتی تھی، کبھی پٹیشن وڈرا ہوتی تھی. تو یہ اسی دور کی بات ہے نا. تو میں اس بات پہ بغیر سوچے سمجھے کیوں اس کی تائید کروں اور کیوں شک نہ کروں جب ایسا ماضی موجود ہے. اچھا سر، ایک سوال جو میں رکھنا چاہتا ہوں، اور دونوں مہمانوں نے بات کی، انہوں نے تو بتایا کہ یہ صوبے سے اس کو الگ رکھیں. حالانکہ ریاض فتیانہ صاحب نے بڑا جرأت مندانہ بات کی جو پاکستان میں مزید صوبے، یہ تو کئی جگہ سے ڈیبیٹ ہے، اور اب حالیہ یہ دوبارہ موجودہ حکومت میں یہ ڈیبیٹ آ گئی ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے. دنیا میں ہے سر، کسی افغانستان میں دیکھ لیں 31 صوبے ہیں، ترکی میں 81 صوبے ہیں، انڈیا میں جو 16 تھے اب وہ 28 صوبے ہیں، حالانکہ وہ اب ٹیریٹری بھی بنا رہے ہیں. تو سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ مثلا آپ جے یو آئی کے حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا، ہر چیز کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے. اس پاکستان کا ماحول اس وقت یہ ہے کہ ہم اتنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نئے مسائل جو ہے ان کو، نئے مسئلوں کو انوائٹ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اس کے اوپر ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا وفاق کے اندر. آپ ایسا کام نہ کریے جس سے پاکستان کے وفاق کو کہیں خدا نخواستہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو. معاملات اچھے ہوں، سارے لوگ مل جل کے رہنے کے لیے تیار ہوں، بھائی بنے ہوئے ہوں. ہر کب ہوگا سر وہ 77 سال میں تو ہم دیکھتے نہیں ہے سر. کہاں کب ہوگا سر؟ مجھے بتائیں نا. ماحول کوئی نہ کوئی ایک حکومت تو یہ فیصلہ لے گی سر، کوئی نہ کوئی ایک ڈیسیجن تو کریں گے نا سر. اب اگر جو کچھ کرتے ہیں اس پہ ہمیں شبہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ 77 سال میں حقوق نہیں دے پائے. جب آپ 77 سال میں حقوق نہیں دے پائے تو اب یہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صبح بات کی جائے یا جس چیز کی بات کی جائے تو یہ ہماری چادر لے جانے والی بات ہے، وہ ہماری چادر چرانے کی بات ہے. یہ شبہ ہے ہمارا. ٹھیک چلیں. ریاض فتیانہ صاحب دیکھیں، ابھی 26ویں ترمیم کا ایک کیا گورنمنٹ نے، ظاہر ہے اس میں جے یو آئی بھی شامل ہے اور دوسری جماعتوں بھی شامل ہے، آپ کسی حد تک شامل تھے، پھر اپوز بھی ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کی حکومت کی بات کی، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن نے چیختے ہوئے کہا کہ چاروں صوبے جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مثلا انہوں نے کہا چاروں صوبائی، اور جبکہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی اساس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ کوئی نہ کوئی حکومت تو انیشیٹو لے گی نا سر. یہ اگر ضروری ہے اپنا فیڈرل گورنمنٹ کا سے الگ کر کے الیکٹڈ ممبران کا اسلام آباد اور مزید صوبے اور ضلعی نظام، تو کسی نے تو اسٹیپ لینا ہے. کامران صاحب کہہ رہے ہیں موقع نہیں ہے، تو 77 سال میں کب موقع آئے گا سر؟ مجھے بتا دیں. ڈاکٹر دانش صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا آئین کے آرٹیکل 140A، اس کا جو پارٹ بی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رسپانسیبل ہے لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے کی، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے جو آئین نے ان کو دیے ہیں. وہ اختیارات استعمال نہیں کیے جا رہے، جو کہ پنجاب میں بھی نہیں ہو رہے، وائلیشن ہو رہی ہے آئین کی، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی نہیں ہو رہا ہے. میں کامران مرزا صاحب کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کے لیے نئی شاید قانون سازی نہ بھی اگر کریں. میں یہاں مثال دوں گا، پرویز مشرف دور میں لوکل باڈیز جو لا آیا تھا اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور تحصیل گورنمنٹس بنائی گئی تھی. لفظ ان کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا دیا تھا ضلع کونسل کی بجائے، اور تحصیل کونسل کی بجائے تحصیل گورنمنٹ ہو گئی تھی. تو آپ یہ شوق پورا کر لیں، اگر ان کا یہی شوق ہے تو اس کا نام ہوگا اسلام آباد فیڈرل ٹیریٹری گورنمنٹ.
اور اس میں الیکشن کروا دیں. ان کی حلقہ بندی آلریڈی کی ہوئی ہے انہوں نے, اس کے مطابق کوئی 25-30 چیئرمین بن جائیں گے. اس کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے, اس کو ناظم دے دیں, چیئرمین دے دیں, کچھ اور نام دے دیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنے اسلام آباد کے مسائل ہیں. تو کیا آپ کے بھی تو لوگ ہو سکتا ہے سر, یہ جب چیئرمین بن جائیں, یہ سارے پوزیشن آپ لے لیں, کل حکومت کا حصہ آپ ہوں, انجوائے آپ کریں, کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر. نہیں دیکھیں نا, میں نے عرض کیا نا کہ آلویز فار مسلم لیگ نون. جمہوریت کا پہیہ چلنا چاہیے اور اسلام آباد میں فی الفور انتخابات ہونے چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں کہ اسلام آباد پولیس بھی لوکل باڈیز کے اندر کر دی جائے. اکثر ملکوں میں اس کی روایت اور رواج موجود ہے. اسلام آباد میں ہاسپٹلز, اسکولز اور CDA اور تمام جتنے الیکٹریسٹی اور جتنے بھی ایشوز ہیں, سارے اسلام آباد کی جو فیڈرل ٹیریٹری گورنمنٹ ہے وہی ریزالو کرے, وہی حل کرے. اس سے فیڈرل گورنمنٹ کا بوجھ بھی ختم ہو جائے گا اور باقی اس طرح بہتر کام ہو جائے گا. تو سر 18ویں ترمیم آپ نے کی, معافی کے ساتھ, ریاض فتیانہ صاحب, آپ نے 18ویں ترمیم کی ہے نا, آپ نے بہت سارے شعبے جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے, لیکن آپ دیکھیں سر وہ مرکز میں بھی موجود ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اور 18ویں ترمیم کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ دانش صاحب اصل میں بنیادی طور پر روح یہی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ سے غیر متعلقہ محکمے صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں, لیکن حکومت نے نام بدل کر, جیسے نیشنل فوڈ سیکورٹی منسٹری ہے وہ ایگریکلچر کا نام چینج کر دیا. تو یہ فضول محکمے رکھے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ سارے محکمے ڈیولپ آلریڈی ہو چکے ہیں, ان کو ختم کریں. اور صوبائی حکومتوں نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں. یہ 3 حصے تھے, فیڈرل گورنمنٹ سے جانے تھے صوبائی, اور صوبائی حکومتوں نے اختیارات ٹرانسفر کرنے تھے ضلعوں کو, لیکن صوبائی حکومتوں نے وہ اختیارات اپنے پاس رکھ لی اور ضلعوں کو منتقل نہیں کیے, جو کہ اس پہ ڈسٹرکٹ کا لوکل گورنمنٹ کا فنانشل ایوارڈ بھی ہونا تھا, اس پہ بھی آج تک عمل نہیں ہوا. تو بہت سارے ایشوز ہیں, جیسے پولیس آرڈر 2001 میں اپنا یہ بہت سارے اختیارات جو پولیس کو سے وڈرا کر کے 2002 یس, تو وہ بھی اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا. دیتے نہیں ہیں نا سر, آپ دیتے نہیں ہیں. اب وہ بیچارے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب دینے جا رہے ہیں اسلام آباد کو, وہاں کے الیکٹڈ عوام کو, کہ آپ اپنا علاقہ چلائیں, تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے سر. ڈاکٹر صاحب حالت یہ ہے کہ پبلک سیفٹی کمیشن کی پروین موجود ہے وفاق, صوبہ اور ڈسٹرکٹ میں, قانون موجود ہے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا, کیونکہ پولیس مانے ہے, ان کے بڑے طاقتور حلقے جو پولیس کے وہ عمل نہیں کرنے دیتے. عوام کی شرکت جب تک نہیں ہوگی اکاؤنٹیبلٹی پر, تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو 5 فنکشن ہیں گورنمنٹ کے, اس پہ اگر دیکھیں تو کہاں عمل ہو رہا ہے. پہلا ہے رول آف لا, یعنی کہ امن, قانون کی حاکمیت اور انصاف. اور دوسری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے ریفارم, اصلاحات ہر سطح پہ. تھرڈ ہے گورننس, اور جو سروسز ہیں ان کی کوالٹی بہتر کرنا. چوتھا اکنامک گروتھ, جسے غربت کا خاتمہ اور مہنگائی پر کنٹرول ہے. اور 5واں اسی طرح جو یہ 5 ایشوز ہیں, اس پہ حل ہونا چاہیے. حکومت اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہی ہے اور ناکام رہی ہے. انہیں چاہیے کہ عوام کے مسائل کا بوجھ حل کرے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت. تو تبھی ممکن ہے کہ جمہوریت کو مستحکم کیا جائے, رول آف لا ہو, قانون کی حاکمیت ہو, انسانی حقوق ہوں, اور ریاست. بہت اچھی بات کی سر. اب میں بریک پہ جاؤں گا, لیکن سر اگر بیوروکریسی سنتے ہیں بہت طاقتور ہے, وہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی نظام قائم ہو, وہ نہیں چاہتی کہ اسلام آباد کو اختیارات ختم کیے جائیں, وہ نہیں چاہتے کہ صوبے اختیارات نیچے کریں. تو بہت طاقتور ہے یہ بیوروکریسی, اور تعجب ہے کہ اس سلسلے میں جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے, کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ لوکل گورنمنٹ سے ڈیولپمنٹ فنڈ سارے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, تو MNA اور MPA یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, حکومت چاہتی ہی نہیں ہے. بہت سارے فیصلے عوامی نمائندے جو پارلیمنٹ میں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا ظفر اللہ صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ تینوں مہمانوں کا. یہ چلیں ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کے اوپر ہم نے سحر حاصل گفتگو کی ہے, اور اختلاف بنیادی حق ہے. آپ کا, ریاض فتیانہ صاحب کا, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا, اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سامنے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے.
لیکن ایک اور جو تبدیلی آئی جا رہی ہے وہ پنجاب کے اندر، کہ پنجاب میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرز پر پارلیمانی نظام متعارف کرانے کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 40 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور پنجاب دنیا کے 171 ممالک سے بھی بڑا صوبہ ہے، تو اس لیے اس کا 2 ایوان رائج کیے جائیں، ایک ایوان سینٹ ہو جس طرح قومی اسمبلی میں ہے اور ایک اسمبلی ہو، تو اور قرارداد سنا منظور ہو گئی ہے پنجاب میں۔ اس اقدام کو ظفر اللہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس 3 منٹ ہے سر۔ پاکستان کے جو پاکستان کے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں نا، اس میں سے ڈیولوشن آف پاور ہے۔ وفاق نے صوبوں کو پاور نہیں دی، صوبوں نے نیچے نہیں۔ فتیانہ صاحب نے بالکل صحیح کہا، میں اس سے شہزادہ سخت رائے رکھتا ہوں۔ 18ویں ترمیم بہت بڑا قدم تھا، وہ اچھا قدم ہے، عمل نہ ہونا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں بہت اچھا کیا ہمارے لوگوں نے۔ اس کے بعد جو آپ اگلی بات سنیں، 70-75 سال میں ہم نے کبھی لوکل گورنمنٹ نہیں چلنے دی، کسی حکومت نے بھی۔ میں ایز اے سٹیزن کہہ رہا ہوں، فوجیوں کے زمانے میں چل جاتی ہے اور ڈیموکریسی سیاسی حکومت۔ تھوڑا سا فیصلہ چینج کریں، میں کہہ رہا ہوں، اسٹیٹمنٹ چینج کریں۔ سیاسی حکومت نے نہیں، سیاسی حکومت نے نہیں، فوجی حکومت نے تو چلنے دی سر، سیاسی حکومت نے نہیں چلنے دی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے زمانے میں کچھ چل جاتی ہے، سیاستدان جب آتے ہیں وہ نہیں چلنے دیتے۔ میں تو یہ ایز اے شہری کہہ رہا ہوں، ایز اے لیڈر نہیں کہہ رہا۔ یہ ختم ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے اور آگے بڑھیں۔ اس سسٹم میں ہم نے ایک کام کیا کہ فاٹا بیچارہ اس سسٹم میں نہیں آ رہا تھا، اس کو ہم نے ٹھیک کیا۔ جی بی کے رائٹس نہیں تھے، وہ ہم نے دیا۔ اسلام آباد جو ہے اس کے رائٹس دیں، اللہ کرے عمل بھی ہو جائے۔ اب میں پنجاب میں آتا ہوں۔ دیکھیں میری رائے اس کے بارے میں بڑی مختلف ہے۔ ایز اے میں سیاستدان نہیں، ایز اے پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے کہہ سکتا ہوں۔ میں سفیانہ صاحب سے ایگری کروں گا کہ پاکستان کے اندر گرینڈ لیول پر ایک بڑا کمیشن بننا چاہیے، اس میں ایکسپرٹس بھی ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس ڈیولوشن کا جو ہے یہ فیڈریشن کے نظام کا مطالعہ کریں۔ بھلے اس کے لیے تھوڑا انتظار کر لیں، کامران صاحب جیسے کہہ رہے ہیں حالات اچھے کر لیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ کریں گے تو حالات مزید اچھے ہو جائیں گے، لیکن پاور منتقل ہونی ہے۔ لیکن یہ جو تجویز پنجاب میں آ رہی ہے، میں ایز اے شہری، میں بھی پنجاب کا ووٹ بھی رکھتا ہوں، میں اس کے حق میں ایز اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن پاکستان کے اندر وفاق سے نیچے پاور آنی چاہیے۔ یونٹ 4 بننے ہیں، 10 بننے ہیں، 20 بننے ہیں، جیسے آپ نے گنا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور باقاعدہ لمبی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایکسپرٹ لیول پر۔ اور اگلا سٹیپ بہت ہے کہ صوبے نیچے پاور منتقل نہیں کرتے۔ سیاسی جماعتوں نے اس کے بارے میں اچھا کردار ادا نہیں کیا، ہمیں ماننا ہے اور ہم نے پاور نیچے منتقل کرنی ہے۔ اور جس باکٹ میں بھی بیوروکریٹک کنٹرول قائم ہے، ہمیں ڈیموکریٹک کنٹرول قائم کرنا ہے، اور اسلام آباد کا جو عمل کیا جا رہا ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اور انشاءاللہ میرا خیال یہ کہ جب کسی نہ کسی شکل میں، چونکہ اخبار میں خبر آ گئی تو آپ جیسے دانشوروں نے ڈیبیٹ شروع کر دی، بیشک پرملی سطح پر ہے، میرا خیال ہے ان کا ذہن میں یہی ہے کہ کچھ فارم اپ جب پرپوزل ہوتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا پلان بھی یہی ہے کہ تمام کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ یہاں کمیٹی نے سفارشات دے دی ہے، اس کے بعد سر قرارداد پاس ہو گئی ہے، صرف میڈیا کی خبر تھوڑی ہے، تو بڑا کام ہو رہا ہے۔ میں اس کو واضح کر دوں، کمیٹی نے نہیں، یہ سب کمیٹی ہے ایکسپرٹس کی، جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی تجویز، ابھی جمعرات کو میٹنگ ہونی تھی، نہیں ہو سکی، انہوں نے تجاویز بنائی۔ میں سب کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، میں سب کمیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جی کمیٹی جو ہے اس نے بھی غور کرنا ہے، اور غالباً اس کے بعد وہ اوپن کریں گے اس کو۔ نہیں، آپ نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے بیرسٹر صاحب، جو سب کمیٹی نے، اب ظاہر ہے کہ اس پہ بات تو ہوگی۔ جناب کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ ٹائم کم ہے، یہ پنجاب میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرز پر پارلیمانی نظام متعارف کرایا جائے سر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے، اگر قوم کو جو ہے نان ایشوز میں الجھانا ہو اور ان کو ڈائیورٹ کرنا ہو ان کی توجہ کو، تو پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ فیلرز چھوڑے جاتے ہیں کہ ہم نان ایشوز میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایشوز جو ہے نا، ہم کو جو چیزیں اٹینڈ کرنی ہیں وہ آج کے ایشوز کرنے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے معاملات کو جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں۔ اور پنجاب میں کون سے کوئی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ مختلف صوبے ہیں جن کے لیے جو ہے نا 2 ایوان بنائے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے اب بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ فوجی حکومتوں کا ریکارڈ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا اچھا ہے۔ وہ اس لیے اچھا ہے
کہ انہوں نے عام پالیٹیشین کو مائنس کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر چیزوں کو کہیں اور جو نا ایک جگہ سے نکال کے، ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالتے ہیں. اور جو دوسرا جو اس پالیٹیشین کو جو پاور دی جاتی ہے، یہ کیا پالیٹیشین کا تو الیکشن ہی جو ہے وہ بیچارے کا جو ہے رگ ہوتا ہے، تو پاور کیا اس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ ہر پالیٹیشین جو ہے وہ بعد میں یہ روتا ہے کہ اقتدار تو میرے پاس تھا، اختیار نہیں تھا. بھلے وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، بھلے نون کی گورنمنٹ ہو. اب جب تک یہ ہوں گے، یہ سب کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ تھے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. دی مومنٹ باہر جاتے ہیں، وہ پیج کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو اقتدار تو تھا، اختیار کوئی نہیں تھا. تو اس میں آپ کے الیکشن کے نتیجے میں ایکچوئل جو ہے وہ مینڈیٹ وہ منتقل ہونا چاہیے. پھر یہ بات بھی درست ہے کہ وہ گراس روٹ لیول تک جائے، اور وہ گراس روٹ لیول تک جب جائے گا تو پھر معاملات سیٹل ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد صوبے بننے ہیں، کچھ اور چیزیں ہونی ہے، اس کے لیے یقیناً بیٹھا جا سکتا ہے. وہ ملک جو ہے ان میں دستور جو ہے کوئی اسٹیٹک نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مگر یہاں اس وقت آج کے مسئلے حل کیے جائیں. ٹھیک ہے ریاض پتیانہ صاحب، ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ 171 خود کہہ رہے ہیں یہ 171 ممالک سے بڑا صوبہ ہے. بتائیے سر، اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس کو ایک چیف منسٹر چلا رہا ہے. مثلا آپ کا تو خیر میرا خیال ہے یہ الیکشن کا وعدہ بھی تھا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جائے گا اور کئی صوبے پاکستان میں بنیں گے، لیکن کچھ ہوا نہیں. اچھا، 171 ممالک کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے طرز پر پنجاب میں یہ چیزیں بنائی جائیں، لیکن آپ ضلعی حکومت کا انتخاب نہیں کراتے، آپ مزید صوبے نہیں بننے دیتے، آپ پاورز جو ہیں وہ نیچے نہیں آنے دیتے، لیکن آپ کو 171 ممالک کا ذکر اس وقت آتا ہے کہ آپ اس وقت اپنے فیور کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں وضاحت کر دوں. نمبر 1، پارلیمنٹ سے مراد ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سینٹ آف پاکستان. صوبائی اسمبلیاں پارلیمنٹ نہیں ہوتی، نہ پارلیمنٹ کہلا سکتی ہیں، نہ پارلیمنٹ کا پارٹ ہیں. یہ ابہام دور ہونا چاہیے. پارلیمنٹ صرف ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں. نمبر 2، جو پنجاب کی طرف سے یہ خواہش اظہار کیا گیا ہے، وہ ریزولوشن ایسے ہوتے رہتے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ ایک مذاق ہے، وفاق کو کمزور کرنے کی ایک اہم مکانہ حرکت ہو سکتی ہے. اس طرح تو پھر باقی صوبوں کو بھی موقع ملے گا. کیا آپ پاکستان کے وفاق سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ 2 ہاؤس بنا کے پہلے اخراجات تھوڑے ہو رہے ہیں کہ اور اخراجات کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس کا یہ بالکل میں سمجھتا ہوں غیر سیاسی اور غیر قانونی اور ملک کے وفاق کے خلاف ایک پروگرام ہے، جس کو ہم رد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. البتہ جہاں تک صوبے بنانے کا تعلق ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ کی پارٹی نے قرارداد پیش کی ہے. نہیں دیکھیے، میں نے قرارداد غور سے پڑھی ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ وہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ یہ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کیا مقصد تھا، کیا مراد تھا. ویسے پتیانہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے، بڑی بڑی قراردادیں ہماری اسمبلیوں میں آتی ہیں، پاس ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں اس کو ایسے لینا چاہیے. اور پڑھتے نہیں ہیں سر، یہ جو پارلیمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پڑھتے نہیں ہیں سر. بس یہ ون مین آدمی ٹیپا لگائے، انہوں نے اوپر والے نے کہہ دیا آگے بڑھنا چاہیے. لگنا ہے تو لگ جاتا ہے سر، آگے بڑھنا چاہیے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک بات صحیح ہے کہ تینوں اس بات پہ متفق ہیں ہمارے مہمان کہ عوام کو مالی اور انتظامی اختیارات دیا جائے، ضلعی جو انتخابات ہیں فوری ہوں، ضلعی نظام کو بحال کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ کام کیا جائے. آلریڈی یہ کانسٹیٹیوشن کا بھی حصہ ہے، اور صحیح کہا آپ کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن صوبے اس میں قانون سازی میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو تھریٹ کرتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے مزید قانون سازی کر لی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس ملک میں صوبے بھی بننے چاہیے اور ضلعی نظام کو فعال کرنا چاہیے تاکہ عوام جو ہے اس میں شامل ہو. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.